बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। मैं वाकई नहीं जानता, तुम मुझ पर यकीन करो, डेविड ने कहा तो इमरान ने गिनती शुरू कर दी। इसके साथ ही उसने मशीन पिस्टल का रुख कैथरान की तरफ कर दिया और उसके चेहरे पर इंतहाई सफाकी के तासुरात फैलते चले गए। रुक जाओ, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं बेकसूर हूँ, कैथरान ने गिड़गिड़ाए हुए लहजे में कहा। लेकिन इमरान ने गिनती जारी रखी और फिर 5 कहते ही उसने वाकई ट्रिगर दबा दिया और इसके साथ ही कैथरान के हलक से चीख निकली और वो बंधी हुई हालत में बुरी तरह तड़पने लगी। गोलियां उसके जिस्म में तवातर से घुसती चली गई थी और चंद में तड़पने के बाद वो साकित हो गई। इमरान ने यकलख्त पिस्टल का रुख डेविड की तरफ कर दिया और उसके साथ ही गिनती शुरू कर दी। डेविड की हालत बेहद खस्ता हो रही थी, उसका पूरा चेहरा पसीने में डूब गया था और आंखें फट सी गई थी। रुक जाओ, मैं बताता हूँ, रुक जाओ, मैं सोच भी ना सकता था कि तुम वाकई अपनी धमकी पर अमल करोगे, डेविड ने यकलख्त फट पड़ने वाले लहजे में कहा। लेकिन इमरान ने गिनती जारी रखी। ओह, कोबरा क्लब कोड नाम है। उस क्लब का नाम किंग क्लब है और ये क्लब लातीनी अक्रीमिया के मशहूर शहर रोजाल्ट में वाक़या है। ये क्लब लातीनी अक्रीमिया का सबसे बदनाम क्लब है। यहाँ मौत जिंदगी से ज्यादा सस्ती है। उस क्लब का मालिक और जनरल मैनेजर स्वाकन है, जिसका कोड नाम मार्जोरी है। स्वाकन साइरस के चीफ डिग्लिस का खास आदमी है, इंतहाई खतरनाक तरीन मुजरिम है। उस तक कोई नहीं पहुंच सकता क्योंकि वह खुफिया रहता है। डिग्लिस को जब भी कोई चीज छुपानी होती है तो वो उसे स्वाकन को भेज देता है और फिर बेफिक्र हो जाता है क्योंकि वहां से अक्रीमिया की फौज भी कुछ हासिल नहीं कर सकती। डेविड ने मुसलसल बोलते हुए कहा। तुम उसे कन्फर्म कैसे कराओगे? इमरान ने कहा। कन्फर्म? क्या मतलब? मैं दुरुस्त कह रहा हूं, डेविड ने चौंक कर कहा। क्या मैं फिर से गिनती शुरू कर दूं? इमरान ने सर्द लहजे में कहा। मैं कन्फर्म करा देता हूं, मुझे फोन करने दो, डेविड ने और ज्यादा घबराए हुए लहजे में कहा। कोड नंबर और वहां का फोन नंबर बताओ, इमरान ने कहा तो डेविड ने जल्दी से नंबर बता दिए। इमरान ने पास पड़े हुए फोन का रिसीवर उठाया, फोन पे इसके नीचे मौजूद बटन प्रेस करके उसे डायरेक्ट किया ताकि फोन का राब्ता प्लाजे की लाइन से कट जाए और फिर उसने डेविड के बताए हुए नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। आखिर में उसने लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया और रिसीवर साथ बैठी हुई जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। जूलिया ने रिसीवर और फोन उठाया और डेविड की कुर्सी के साथ पड़ी हुई तिपाही पर फोन रखकर उसने रिसीवर डेविड के कान से लगा दिया। यस, किंग क्लब, एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लहजा बेहद खुरदरा और सख्त था। सैलसबरी क्लब, बुलिंगटन से डेविड बोल रहा हूँ, स्वाकन से बात कराओ, डेविड ने तेज और तहकुमाना लहजे में कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, स्वाकन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक भारी सी मर्दाना आवाज सुनाई दी। डेविड बोल रहा हूँ स्वाकन, बुलिंगटन से, डेविड ने कहा। ओह, तुम कैसे फोन किया है, कोई खास बात? स्वाकन के लहजे में हैरत थी। पाकेशियाई एजेंट तुम्हारी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। मैंने डिग्लिस से बात करने की कोशिश की लेकिन डिग्लिस गायब था, इसलिए तुम्हें फोन किया है कि डिग्लिस के बारे में तुम्हें कुछ मालूम हो तो मुझे बता दो, डेविड ने कहा। डिग्लिस ने कहा गायब होना है, अपनी दोस्त मारिया के पास होगा। लेकिन तुमने अभी ये क्या कहा है कि पाकेशियाई एजेंट मेरी तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं? क्या मतलब हुआ इस बात का? स्वाकन ने कहा। वो यहाँ एक एक से कोबरा क्लब और मार्जोरी के बारे में पूछते फिर रहे हैं। हर जगह से उन्हें नफी में ही जवाब मिलता है, डेविड ने कहा। तो दूसरी तरफ से स्वाकन बेख्तियार हंस पड़ा। जाहिर है नफी में ही जवाब मिलना था, लेकिन तुम डिग्लिस को क्या कहना चाहते हो? स्वाकन ने कहा। मैंने उस फार्मूले का मिशन डिग्लिस को दिलवाया था काफरिस्तान की तरफ से। मैं डिग्लिस को कहना चाहता था कि वो कोई रिस्क ना ले और फार्मूला मुझे दे दे ताकि मैं उसे काफरिस्तान भिजवा दूं, लेकिन डिग्लिस मिल ही नहीं रहा। जिस पर मैंने सोचा कि फार्मूला तो तुम्हारी तहवील में होगा, इसलिए हो सकता है कि तुम्हें डिग्लिस ने बताया हो कि वो कहाँ है। डेविड ने तफसील से बात करते हुए कहा। मुझे नहीं मालूम कि डिग्लिस कहाँ है, मैंने तो अंदाजे से बताया था, स्वाकन ने जवाब दिया और इसके साथ ही रास्ता खत्म कर दिया गया। तो जूलिया ने रिसीवर डेविड के कान से हटाया और उसे क्रैडल पर रखकर वो फोन उठाए वापस अपनी कुर्सी की तरफ आ गई। उसने फोन पीस को इमरान की साइड पर पड़ी हुई तिपाही पर रख दिया और खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गई, जबकि सालिहा खामोश बैठी ये सब कुछ देख रही थी। अब तुम बताओ डेविड के मारिया कहाँ रहती है? इमरान ने कहा। मुझे नहीं मालूम, मैंने तो ये नाम ही पहली बार सुना है, डेविड ने जवाब दिया। तुमने फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया है। इमरान का लहजा यकलख्त सर्द हो गया। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, डेविड ने कहा। तो इमरान ने एक बार फिर इंतहाई सख्त लहजे में गिनती शुरू कर दी। रुक जाओ, बताता हूँ, तुम वाकई इंतहाई खतरनाक आदमी हो। मारिया डिग्लिस की दोस्त है, वो रक्सन कॉलोनी की कोठी नंबर 18 में रहती है, डेविड ने घबराए हुए लहजे में कहा। और फिर उसका फिक्रा खत्म हुआ ही था कि इमरान ने ट्रिगर दबा दिया और गोलियां बारिश की तरह डेविड के सीने में उतरती चली गईं। आओ अब यहां से निकल चलें,
عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اسے اپنی فائرنگ کے بارے میں کوئی فکر اس لیے نہیں تھی کہ لگژری فلیٹ مکمل طور پر ساؤنڈ پروف تھا۔ سائرس کا چیف ڈگلس گریٹ لینڈ کی ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی کے ایک کمرے میں بیٹھا ٹی وی دیکھنے میں مصروف تھا۔ اسے یہاں آئے ہوئے 2 روز گزر گئے تھے۔ اس دوران اس نے اپنے سیکرٹری کو فون کر کے اسے معلومات حاصل کی تھی، لیکن ہر بار اسے یہی بتایا گیا تھا کہ آفس کے قریب بھی کوئی غیر متعلق آدمی نظر نہیں آیا۔ تو وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر یہ لوگ جیفرے سے معلوم ہو جانے کے باوجود ابھی تک نہیں آئے تو کہیں انہوں نے کوبرا کلب اور مارجوری کے بارے میں معلومات تو حاصل نہیں کر لیں اور سیدھے وہاں پہنچ گئے ہوں۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہ خصوصی نمبر تھا۔ مارجوری بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ ڈگلس بول رہا ہوں۔ ڈگلس نے کہا، اوہ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا تو ڈگلس بھی چونک پڑا، کیونکہ اس سے پہلے مارجوری نے کبھی اس سے ایسی بات نہ پوچھی تھی۔ تم نے یہ بات کیوں پوچھی ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ ڈگلس نے چونک کر کہا، ہاں ابھی ولنگٹن سے ڈیوی کی کال آئی تھی، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ آپ ماریا کی رہائش گاہ پر ہوں، کیونکہ وہ آپ سے فوری بات کرنا چاہتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جو فارمولا آپ نے حاصل کیا تھا وہ اسے آپ سے لے کر کافرستان بھجوانا چاہتا تھا۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیا اس نے تمہارے ساتھ اسی خصوصی فون پر بات کی تھی؟ ڈگلس نے چونک کر پوچھا، اور نہیں، اس بارے میں اسے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ اس نے کنگ کلب کے فون نمبر پر بات کی تھی اور میرے اصل نام سے کال کی تھی، مارجوری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں گریٹ لینڈ میں ہوں، اور سنو تم نے کسی سے بھی فارمولے کے بارے میں بات نہیں کرنی اور ہر طرح سے محتاط رہنا ہے، کیونکہ پاکیشیائی ایجنٹ اس فارمولے کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں۔ ڈگلس نے کہا، آپ بے فکر رہیں، آپ جانتے تو ہیں ہم کس طرح فارمولوں کو ڈیل کرتے ہیں، مارجوری نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، ڈگلس نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر کریڈٹ دبایا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ ماسٹر کلب۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ماسٹر سے بات کراؤ، میں چیف بول رہا ہوں، ڈگلس نے سخت لہجے میں کہا۔ یس سر، یس باس، دوسری طرف سے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو چیف، میں ماسٹر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ ماسٹر، سالسبری کلب کے ڈیوک کو فون کرو اور اسے پوچھو کہ اس کا خصوصی نمبر کیا ہے تاکہ میں اس سے اس خصوصی نمبر پر فون کر سکوں۔ اگر تمہیں اس کا خصوصی نمبر معلوم ہے تو تم بتا دو، ڈگلس نے کہا۔ چیف، ڈیوی کو تو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کی دوست عورت کیتھرائن سمیت۔ ان دونوں کی لاشیں پولیس کو کیتھرائن کے فلیٹ سے ملی ہیں، انہیں گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے، ماسٹر نے جواب دیا تو ڈگلس بے اختیار اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ یہ کب کی بات ہے؟ ڈگلس نے پوچھا۔ 2 گھنٹے پہلے پولیس کو ان دونوں کی لاشیں ملی ہیں۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ پولیس آفس میں ہمارے خاص آدمی موجود ہیں، اس لیے فوراً مجھے اطلاع مل گئی اور پولیس سے معلوم ہوا ہے کہ پلازا انتظامیہ نے کسی کام کے لیے اس فلیٹ پر فون کیا، لیکن جب وہاں سے فون اٹینڈ نہ کیا گیا تو ماسٹر کی سے فلیٹ کا دروازہ کھولا گیا۔ اس طرح ان دونوں کی لاشیں سامنے آ گئی، ماسٹر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، ڈگلس نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر شدید الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکیشیائی ایجنٹوں کو مارجوری اور کوبرا کلب کے بارے میں علم ہو چکا ہے، ورنہ وہ ڈیوک کو اس طرح بات کرنے پر مجبور نہ کرتے۔ چند بعد ڈگلس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک بار پھر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ مارجوری بول رہا ہوں۔ رابطہ کام ہوتے ہی دوسری طرف سے مارجوری کی آواز سنائی دی۔ ڈگلس بول رہا ہوں مارجوری، ڈیوی کو ہلاک کر دیا گیا ہے، تم مجھے بتاؤ کہ کیا ڈیوی کو تمہاری کوڈ نام کے بارے میں علم تھا یا نہیں؟ ڈگلس نے کہا۔ میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے چیف، مارجوری نے بولنا شروع کر دیا۔ وہ میں نے سنا ہے کہ تم سے اس نے کنگ کلب کے فون پر بطور سواکن بات کی تھی، میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا اسے یہ بات معلوم تھی یا نہیں؟ ڈگلس نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ اسے معلوم تھا، لیکن اس نے کبھی اس کوڈ نام پر کال نہیں کی تھی، مارجوری نے جواب دیا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، ڈیوی کو پاکیشیائی ایجنٹوں نے ہلاک کر دیا ہے، اور یقیناً انہوں نے ڈیوک سے تمہیں فون اس لیے کرایا گیا ہوگا تاکہ وہ اس بات کو کنفرم کرا سکیں۔ اب وہ لامحالہ تمہارے کلب پر ریڈ کریں گے۔ میرا خیال ہے کہ تمہاری اور تمہارے کلب کی حفاظت کے لیے میں کسی ایجنسی کی خدمات ہائر کر لوں، ڈگلس نے کہا۔ اگر ایسی بات ہے چیف تو آپ کو کسی ایجنسی کی خدمات ہائر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود ان سے نمٹ لیں گے، مارجوری نے جواب دیا۔ دیکھ لو مارجوری، یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، انہوں نے اب تک وہ کام کیے ہیں جن کا میں سوچ بھی نہ سکتا تھا۔ اب یہی دیکھ لو کہ میرا خیال تھا کہ کوبرا کلب اور مارجوری کے کوڈ کا تمہارے اور میرے علاوہ اور کسی کو علم نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسے آدمی کو ڈھونڈ نکالا جسے ان کوڈ کا علم تھا۔ پھر انہوں نے جس انداز میں بلیک ٹاک کلب میں قتل عام کیا ہے، اسے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں، اس لیے ایسا نہ ہو کہ وہ تم سے فارمولہ لے جائیں، اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر سمجھو کہ سائرس کی ساکھ بالکل ختم ہو جائے گی،
डिगलिस ने मुसलसल बोलते हुए कहा। चीफ, आपको तो मालूम है कि कोबरा क्लब में दाखिले के लिए हर आदमी को एक छोटी सी राहदारी से गुजरना पड़ता है। उस राहदारी की छत में हमने ऐसे खुफिया कैमरे नस्ब किए हुए हैं कि जो मेकअप को चेक कर लेते हैं। इसी तरह उस राहदारी की छत में ऐसे आलात नस्ब हैं जो हर किस्म के असलहे को जीरो कर देते हैं। इसलिए जैसे ही कोई आदमी उस राहदारी से गुजरता है, उसका मेकअप खुद ब खुद चेक हो जाता है और ऐसी सूरत में वो जैसे ही राहदारी क्रॉस करे फायर हो जाता है। और अगर वो मेकअप में ना हो तो उसका असलहा जीरो हो जाता है, जो आइंदा 24 घंटों तक जीरो ही रहता है। इसलिए कोबरा क्लब में आज तक किसी बड़े से बड़े बदमाश और तरबियत याफ्ता आदमी को किसी किस्म की गड़बड़ करने की जरूरत नहीं हो सकी। मार्जोरी ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओह वेरी गुड, अगर ये इंतजाम तुमने कर रखे हैं तो फिर तो आसानी से तुम उन लोगों का खात्मा कर सकते हो। ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ, डिगलिस ने इंतहाई इत्मीनान भरे लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें, अगर ये लोग यहाँ आए तो इनकी लाशें ही आप तक पहुंचेगी, मार्जोरी ने जवाब दिया। ठीक है, जैसे ही कोई पेशरफ्त हो तुमने मुझे फौरी इतला देनी है, डिगलिस ने कहा। आपको किस नंबर पर इतला दी जाए चीफ? मार्जोरी ने कहा। मेरी स्पेशल फ्रीक्वेंसी लिख लो, मैं दुनिया में जहां भी मौजूद होगा तुम्हारी कॉल मुझ तक पहुंच जाएगी, डिगलिस ने कहा और इसके साथ ही उसने एक फ्रीक्वेंसी मार्जोरी को नोट करा दी। चीफ, उन लोगों के बारे में मजीद तफसीलात क्या है? मेरा मतलब है कि उनकी तादाद वगैरह, मार्जोरी ने कहा। ये 2 औरतें और 4 मर्दों पर मुश्तमिल ग्रुप है। उनके हुलिये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लोग मेकअप तब्दील करते रहते हैं, डिगलिस ने जवाब देते हुए कहा। ओके चीफ, दूसरी तरफ से कहा गया। तुमने फार्मूला कहाँ रखा हुआ है? अचानक एक ख्याल के तहत डिगलिस ने चौंक कर पूछा। चीफ, आपको तो मालूम है कि मेरे खुफिया तहखाने में खसूसी खुफिया सेफ है जिसे खसूसी तौर पर बनवाया गया है। उसे मेरी जात के अलावा और कोई नहीं खोल सकता और न ही चेक कर सकता है, और यह सेफ खसूसी तौर पर अमानतों के लिए मैंने तैयार कराया हुआ है। फार्मूला उसमें है, मार्जोरी ने जवाब दिया। ओके, अब ठीक है, अब मैं मुतमईन हूँ, डिगलिस ने कहा और उसके साथ ही उसने एक इत्मीनान भरा तवील सांस लेते हुए रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अब मैं हर तरह से मुतमईन हूँ कि ना ये पाकिस्तानी एजेंट मुझे ट्रेस कर सकते हैं और ना ही मार्जोरी से फार्मूला हासिल कर सकते हैं। अलबत्ता डेविड की हलाकत के बाद मुझे काफरिस्तान के लिए किसी दूसरे एजेंट से राब्ता करना होगा, डिगलिस ने ऊंची आवाज में बड़बड़ाते हुए कहा और उसके साथ ही उसने मेज पर पड़ी हुई शराब की बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोला और उसे मुंह से लगा लिया। इमरान अपने साथियों समेत लातीनिया क्रीमिया के शहर रोजाल्ट के एक रिहायशी कॉलोनी में वाक़या औसत दर्जे की रिहायशगाह के एक कमरे में मौजूद था। उन्हें यहाँ आए हुए अभी 2 घंटे हुए थे। इमरान ने वेलिंगटन से रवानगी से पहले उन्हें बताया था कि लातीनिया क्रीमिया जाने का उनका मकसद क्या है। इमरान साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर साइरस ने जिसका हेडक्वार्टर वेलिंगटन में वाक़या है, उसने फार्मूला वेलिंगटन से बाहर यहाँ हजारों मील दूर क्यों रखवाया है? क्या वो उसे वेलिंगटन में किसी महफूज जगह पर नहीं रख सकता था? अचानक सालेहा ने कहा तो उसकी बात सुनकर सब बेख्तियार चौंक पड़े। मेरा ख्याल है कि जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस उनके खिलाफ काम कर रही है तो उन्होंने खसूसी तौर पर उसे यहाँ रखवा दिया। हर फार्मूला वो यहाँ न रखवाते होंगे, इमरान के जवाब देने से पहले सफदर ने जवाब देते हुए कहा। और ये इससे भी ज्यादा अजीब बात है कि काफरिस्तान ने साइरस के जरिए ये फार्मूला हासिल किया, लेकिन उसने फार्मूला हासिल करने की बजाय उसे साइरस के पास ही अमानतन रखवाया, जबकि वो उस फार्मूले को काफरिस्तान में ज्यादा इत्मीनान बख्श अंदाज में खुफिया रख सकते थे। कैप्टन शकील ने कहा। मैंने भी इस पर गौर किया है। मेरा ख्याल है कि काफरिस्तान के हुकाम को अपने से ज्यादा साइरस पर एतमाद है कि वो इस फार्मूले को पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से खुफिया रख सकते हैं, जूलिया ने कहा। जबकि मेरा ख्याल दूसरा है। काफरिस्तानी हुकाम को अच्छी तरह इल्म है कि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के मुकाबिल जब एक्रीमिया और दूसरी सुपर पावर्स की एजेंसियां नहीं ठहर सकती तो बेचारी छोटी सी तंजीम कैसे ठहर सकेगी? उन्हें फौरी तौर पर यह फार्मूला उससे हासिल कर लेना चाहिए था। सालिहा ने कहा। इस फजूल बहस का क्या फायदा? फार्मूला कहाँ मौजूद है और हमने उसे हासिल करना है, बस। अचानक खामोश बैठे हुए तनवीर ने कहा। वेरी गुड, ये हुई ना अमली बात। फार्मूला कहाँ है और क्यों काफरिस्तान नहीं भेजा गया, इस पर बाद में भी बात हो सकती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो सब बेख्तियार मुस्कुरा दिए। मेरा ख्याल है कि तुम यहाँ बैठो, हम जाकर फार्मूला ले आते हैं, वरना तुमने फिर जासूसी का चरखा चला देना है, तनवीर ने कहा। जिस तरह पहले तुमने मोरले से मालूमात हासिल की थी, इस तरह अब ये फार्मूला हासिल कर लोगे, इमरान ने कहा तो सब बेख्तियार हंस पड़े। वहां तो हालात ही ऐसे होते चले गए थे, जरूरी नहीं कि हर जगह हालात एक जैसे ही हों, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। तनवीर दुरुस्त कह रहा है, अब जबकि टारगेट का इल्म हमें हो चुका है तो यहाँ आकर इस तरह बैठ जाने का क्या फायदा, जूलिया ने कहा। साइरस के चीफ ने अगर वेलिंगटन से फार्मूले की हिफाजत की गर्ज से यहाँ रखवाया है तो लामहला यहाँ इसकी हिफाजत के
خصوصی انتظامات کیے گئے ہوں گے اور پھر ہو سکتا ہے کہ فارمولہ کسی بینک لاکر میں ہو اور وہ سواکن ہمارے ایکشن سے ہلاک ہو جائے۔ اس طرح فارمولے کا حصول مشکل ہو جائے گا، اس لیے میں نے یہاں آنے سے پہلے گراہم کی مدد سے یہاں ایک آدمی کو خصوصی ہدایت دی تھی کہ وہ اس سلسلے میں کام کر کے مجھے یہاں اطلاع دے گا۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا اسے معلوم ہے کہ ہم یہاں رہائش گاہ میں ٹھہرے ہوئے ہیں؟ صفدر نے چونک کر کہا، یہ رہائش گاہ اسی نے ہمارے لیے حاصل کی ہے۔ عمران نے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس مائیکل بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کارشا بول رہا ہوں مسٹر مائیکل، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے لاؤڈر کا بٹن پریس کرتے ہوئے کہا، مسٹر مائیکل سواکن کی کنگ کلب سے علیحدہ رہائش گاہ نہیں ہے، وہ کنگ کلب کے نیچے تہہ خانوں میں اپنے آفس کے ساتھ ہی ایک علیحدہ پورشن میں رہتا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا یہ بات حتمی ہے؟ عمران نے کہا، یس قطعی حتمی ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ کیا اس وقت سواکن وہاں موجود ہے؟ عمران نے پوچھا۔ یس مسٹر مائیکل، دوسری طرف سے جواب دیا گیا۔ وہاں کے حفاظتی انتظامات کیا ہیں؟ عمران نے کہا، ہر طرف مسلح افراد موجود رہتے ہیں جیسے عام کلبوں میں رواج ہوتا ہے، ویسے سواکن عام لوگوں اور خصوصاً اجنبی افراد سے ملاقات نہیں کرتا۔ کارشا نے کہا، اس کے آفس کا کوئی خفیہ راستہ؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، ایک خفیہ راستہ ہے جو کلب کے عقب میں ایک چوڑی گلی میں ہے، لیکن وہاں سے داخل ہونے کے لیے خصوصی ٹپ کی ضرورت ہوتی ہے اور میں نے وہ ٹپ حاصل کر لی ہے۔ کارشا نے کہا، کیا ٹپ ہے؟ عمران نے پوچھا۔ گلی میں موجود لوہے کے دروازے پر آپ 3 بار مخصوص انداز میں دستک دیں گے، جس پر دروازے میں ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلے گی اور ایک آدمی پوچھے گا کہ آج کیا دن ہے؟ آپ جواب دیں گے کہ آج دن نہیں رات ہے، جس پر وہ دروازہ کھول دے گا۔ آپ اندر چلے جائیں گے اور سیدھے سواکن کے آفس میں پہنچ جائیں گے۔ کارشا نے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا معاوضہ تمہیں پہنچ جائے گا۔ عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اٹھتے ہی سب ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ عمران صاحب، آپ واقعی ہر پہلو کا خیال رکھتے ہیں، صالحہ نے کہا، سوائے ایک کے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ کون سا؟ صالحہ نے پوچھا۔ پہلو ہے دوست کا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو صالحہ سمیت سب ساتھی بے اختیار ہنس پڑے، جبکہ جولیا نے بے ساختہ منہ دوسری طرف کر لیا۔ کوٹھی میں 2 کاریں بھی موجود تھیں، اس لیے وہ دونوں کاروں میں سوار ہو کر کوٹھی سے نکلے اور پھر کنگ کلب کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ سواکن، جس کا کوڈ نام مارجوری تھا، لمبے قد اور متناسب جسم کا نوجوان تھا۔ وہ کلب کے نیچے تہہ خانوں میں اپنے مخصوص آفس میں موجود تھا کہ سامنے موجود سفید رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، سواکن نے کہا۔ باس، 2 عورتیں اور 4 مرد اسپیشل وے سے اندر داخل ہو رہے ہیں اور یہ سب کے سب میک اپ میں تھے، اس لیے ریز اٹیک کی وجہ سے بے ہوش ہو چکے ہیں۔ اب ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دوسری طرف سے ان کے نمبر 2 رینالڈ کی آواز سنائی دی تو سواکن بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی؟ سواکن نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یس باس، میں درست کہہ رہا ہوں، اور باس ان میں سے ایک عورت سوئس نژاد ہے جبکہ دوسری عورت اور 4 مرد ایشیائی ہیں، رینالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، حیرت ہے کہ یہ اسپیشل وے سے اندر داخل ہوئے ہیں، جبکہ میں نے کلب وے میں ان کے لیے خصوصی انتظامات کرا رکھے تھے، لیکن انہیں اسپیشل وے کے بارے میں معلومات کیسے مل گئیں؟ حیرت ہے۔ سواکن کے لہجے میں حقیقی حیرت کے تاثرات نمایاں تھے۔ باس، آپ کی بات درست ہے، انہیں نہ صرف مخصوص دستک کا علم تھا بلکہ انہوں نے کوڈ بھی درست بولے تھے۔ اگر یہ میک اپ میں نہ ہوتے تو پھر یہ چیک بھی نہ ہو سکتے تھے، رینالڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ انہوں نے ایشیائی ہونے کے باوجود سب کچھ معلوم کر لیا۔ مجھے ان کا ذریعہ معلومات معلوم کرنا ہوگا۔ تو ایسا کرو کہ انہیں اسپیشل روم میں پہنچا کر راڈز والی کرسیوں میں جکڑ دو اور پھر مجھے اطلاع دو۔ میں پہلے ان سے یہ معلوم کروں گا کہ انہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا ہے اور پھر ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ سواکن نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس۔ دوسری طرف سے کہا گیا تو سواکن نے ریسیور رکھ دیا۔ عجیب بات ہے، جس بات کا علم سوائے میرے خاص آدمیوں کے اور کسی کو بھی نہیں ہے، اس کا علم انہیں ہو گیا، سواکن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر تقریباً 15 منٹ بعد اسے رینالڈ کی کال ملی کہ انہیں اسپیشل روم میں راڈز والی کرسیوں میں جکڑ دیا گیا ہے، تو وہ اٹھا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں داخل ہوا۔ یہاں عقبی دیوار کے ساتھ کرسیوں کی ایک طویل قطار موجود تھی، جن میں سے 6 کرسیوں پر 2 عورتیں اور 4 مرد راڈز میں جکڑے ہوئے موجود تھے، لیکن ان سب کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھیں۔ ہال میں 2 مسلح آدمی موجود تھے۔ ان کے میک اپ واش کرو ٹونی، سواکن نے سامنے موجود ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے وہاں پہلے سے موجود ایک آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، اس آدمی نے جواب دیا اور ایک سائڈ پر موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ الماری کھول کر اس نے اس میں موجود ایک جدید ترین میک اپ واشر اٹھایا اور واپس آ کر اس نے باری باری سب کے میک اپ واش کرنے شروع کر دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نے سب کے میک اپ واش کر لیے تو اس نے میک اپ واشر دوبارہ الماری میں رکھ دیا۔ سواکن اب غور سے ان سب کے چہروں کو دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے واقعی ایک عورت سوئس نژاد تھی، جبکہ دوسری عورت اور 4 مرد ایشیائی تھے۔
تو یہ ہیں وہ خطرناک ایجنٹ جنہوں نے باس کو بھی چھپنے پر مجبور کر دیا ہے، سواکن نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر وہ ٹونی سے مخاطب ہو گیا۔ ٹونی، ان سب کو ہوش میں لے آؤ۔ سواکن نے کہا، یس باس۔ ٹونی نے کہا، اور ایک بار پھر وہ اسی الماری کی طرف بڑھ گیا جس میں اس نے میک اپ واشر رکھا تھا۔ الماری کھول کر اس نے اس میں سے ایک بڑی سی بوتل اٹھائی اور واپس مڑ کر ایک بار پھر ان سب بے ہوش افراد کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن اٹھا کر باری باری بوتل کا دھانا ان سب کی ناک سے لگا دیا، اور آخر میں بوتل کا ڈھکن بند کر کے وہ ایک بار پھر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بوتل الماری میں رکھی اور الماری بند کر کے وہ مڑا اور سواکن کی کرسی کی سائیڈ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سواکن کی نظریں اب ان بے ہوش افراد پر جمی ہوئی تھیں جن کے جسموں میں ہوش میں آنے کے آثار آہستہ آہستہ نمودار ہوتے جا رہے تھے۔ تم دونوں مشین گنیں ہاتھ میں لے لو اور جیسے ہی میں حکم دوں ان پر گولیوں کی بارش کر دینی ہے۔ سواکن نے اپنی کرسی کی دونوں سائیڈوں میں موجود دونوں آدمیوں سے کہا تو ان دونوں نے کاندھوں سے لٹکی ہوئی مشین گنیں اتار کر ہاتھوں میں پکڑ لیں، اور پھر ایک ایک کر کے وہ سب ہوش میں آ گئے۔ تم سواکن ہو؟ ان میں سے ایک آدمی نے سواکن کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا تو سواکن بے اختیار اچھل پڑا۔ تم مجھے پہچانتے ہو؟ کیسے؟ سواکن نے چونک کر پوچھا۔ تم اپنے باپ ماسٹر نراکن کی ہُبہو نقل ہو، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سواکن ایک بار پھر بے اختیار اچھل پڑا۔ تم کون ہو؟ تم میرے باپ کو کیسے جانتے ہو؟ سواکن کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ تمہارا باپ تو ناراک میں رہتا تھا، تم یہاں لاطینی ایکریمیا میں کیسے آ گئے؟ تم پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو اور تم اس حد تک میرے باپ کو کیسے جانتے ہو؟ سواکن نے ہونٹ بھینچے ہوئے کہا۔ اس کے تصور میں بھی نہ تھا کہ یہ ایشیائی اسے اور اس کے باپ کو اس حد تک جانتا ہوگا۔ تم تو بے حد دبلے پتلے اور مرنج شخصیت کے مالک تھے، اور تمہارا باپ ماسٹر نراکن اکثر کہا کرتا تھا کہ تم اس خون خوار اور شفاف معاشرے میں کیسے زندہ رہو گے؟ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سواکن نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ سواکن نے کہا۔ تمہیں یقیناً یاد ہوگا کہ تم اپنے باپ کے دوست کو انکل پرنس آف ڈھم کہا کرتے تھے۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سواکن بے اختیار اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ حیرت کی زیادتی سے بگڑ سا گیا تھا۔ اوہ، تم پاکیشیائی علی عمران ہو، علی عمران عرف پرنس آف ڈھم؟ سواکن نے حیرت کی شدت سے رک رک کر کہا، اور اس آدمی نے جب اس بات میں سر ہلایا تو سواکن دوبارہ کرسی پر اس طرح گر گیا جیسے اس کے جسم سے تمام توانائی یکلخت غائب ہو گئی ہو۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا۔ عمران کو جیسے ہی ہوش آیا وہ سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان کو دیکھ کر بے اختیار چونک پڑا، اور جب تھوڑی سی گفتگو کے بعد اس شخص نے اسے از خود پہچان لیا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ سامنے بیٹھا ہوا آدمی اس کے ایک گہرے دوست ماسٹر نراکن کا اکلوتا بیٹا سواکن تھا۔ چونکہ عمران نے اسے جب آخری بار دیکھا تھا تو وہ چھوٹا تھا، اس لیے عمران اسے اس کے نام سے نہ پہچان سکا تھا۔ ویسے بھی اس وقت اس کا باپ اسے باسٹرڈ کہہ کر پکارتا تھا، اور چونکہ وہ بے حد دبلا پتلا تھا اس لیے وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا تھا کہ باسٹرڈ آخر کس طرح اس کی جگہ لے سکے گا، کیونکہ ماسٹر نراکن ناراک کا ایک معروف نام تھا اور اچھے بھلے گینگسٹر اس کا نام سن کر سر جھکا دیا کرتے تھے۔ ماسٹر نراکن کا بزنس صرف اسلحے کی بین الاقوامی تجارت تھا، جبکہ عام زندگی میں ماسٹر نراکن ایسا آدمی تھا جو واضح طور پر دل کھول کر غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ پھر اسے اطلاع ملی کہ ماسٹر نراکن کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اس کا بیٹا سواکن کلب فروخت کر کے کہیں چلا گیا ہے، تو اس کے بعد خاصے طویل عرصے بعد اب اس نے پہلی بار سواکن کو دیکھا، اور سواکن چونکہ اپنے باپ کی شکل و صورت کی کاپی تھا اس لیے عمران اسے دیکھتے ہی پہچان گیا تھا کہ وہ ماسٹر نراکن کا بیٹا سواکن ہے۔ البتہ اب سواکن خاصے متناسب جسم کا مالک تھا، اور پھر عمران اپنے ساتھیوں کو ایک نظر دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا کہ ان سب کے میک اپ واش کر دیے گئے ہیں، کیونکہ تمام ساتھی اب اصل چہروں میں تھے۔ عمران نے چونکہ خصوصی میک اپ نہ کیا تھا کیونکہ اس کے خیال میں بھی نہ تھا کہ یہاں ایسے حالات پیش آ سکتے ہیں۔ وہ کارشا سے ملی ہوئی ٹپ کو استعمال کر کے اطمینان سے اندر داخل ہو گئے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی راہداری کراس کر کے وہ جیسے ہی ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے، اچانک چھت سے ان پر ریز اٹیک ہوا اور وہ سب بے ہوش ہو کر گر گئے تھے، اور اب انہیں اس حالت میں ہوش آیا تھا کہ وہ ایک حال نما کمرے میں کرسیوں پر راڈز میں جکڑے ہوئے بیٹھے تھے اور ان کے چہروں سے میک اپ واش کر دیا گیا تھا، اور سامنے کرسی پر سواکن موجود تھا جبکہ ان کی دونوں سائڈوں پر مشین گنوں سے مسلح 2 افراد کھڑے تھے۔ یہ اچھا ہوا کہ میں نے بے ہوشی کے دوران تمہیں ہلاک نہیں کیا، سواکن نے کہا، اور یہ بھی اچھا ہوا کہ تم اپنے باپ کی بالکل کاپی ہو اور میں نے تمہیں پہچان لیا، ورنہ بعد میں اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ماسٹر نراکن کے بیٹے ہو تو تمہاری موت پر مجھے بہت افسوس ہوتا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میری موت پر کیا مطلب؟ تم راڈز میں جکڑے ہوئے ہو اور میرے ایک اشارے پر میرے آدمی تم پر گولیاں برسا دیتے، اس صورت میں تم اپنے بجائے میری موت کی باتیں کر رہے ہو، سواکن نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ بات کی باتیں ہیں، پہلے مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں ہمارے اس اسپیشل وے سے آنے کے بارے میں اطلاع مل چکی تھی؟
عمران نے کہا۔ مجھے یہ تو اطلاع مل چکی تھی کہ 2 عورتوں اور 4 مردوں کا گروپ مجھ سے فارمولا حاصل کرنے کنگ کلب پہنچے گا، اور میں نے کلب کے گیٹ وے میں تمہارے لیے خصوصی انتظامات کر رکھے تھے، لیکن یہ بات میرے خیال میں بھی نہ تھی کہ تم اس طرح اسپیشل وے سے اندر آؤ گے اور درست کوڈ استعمال کرو گے۔ یہ تو ویسے ہی احتیاطاً میں نے اسپیشل وے میں خصوصی انتظامات شروع سے ہی کرائے ہوئے تھے تاکہ کوئی غلط آدمی مجھ تک نہ پہنچ سکے، اور میں تمہیں ویسے ہی گولیوں سے اڑا دیتا، لیکن میں نے تمہیں یہاں کرسیوں میں جکڑنے اور ہوش میں لانے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ میں تم سے معلوم کرنا چاہتا تھا کہ تمہیں اس اسپیشل وے اور اس کے کوڈ کے بارے میں کس نے اطلاع دی ہے۔ سواکر نے جواب دیتے ہوئے کہا، فاکیشیائی فارمولا تمہاری تحویل میں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، لیکن یہ سن لو کہ میرے پاس چیف کی امانت ہے، اس لیے وہ تمہیں کسی صورت میں بھی نہیں مل سکتا، اور یہ بھی سن لو کہ میں اپنے باپ کی وجہ سے تم سے تو رعایت کر سکتا ہوں، لیکن تمہارے ساتھیوں کو بہرحال ہلاک ہونا پڑے گا۔ سواکر نے سرد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں کسی بات پر مجبور نہیں کرنا چاہتا کیونکہ تم میرے دوست کے بیٹے ہو، البتہ یہ بتا دو کہ کیا یہ فارمولا کسی بینک لاکر میں ہے یا یہاں موجود ہے؟ عمران نے کہا، یہاں میری تحویل میں ہے اور میں نے اسے ایک اسپیشل سیف میں رکھا ہوا ہے۔ سواکر نے کہا، ٹھیک ہے، تم میری صرف ایک بات مان لو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہوگا کہ تم جو چاہو کرتے رہو۔ عمران نے کہا، کیا؟ سواکر نے چونک کر پوچھا۔ وہ فارمولا یہاں منگوا کر ایک نظر مجھے دکھا دو تاکہ میں اپنے ساتھیوں کے سامنے سرخرو ہو جاؤں کہ میں نے فارمولا منگوا لیا تھا، اس کے بعد ہماری جو قسمت۔ عمران نے کہا تو سواکر بے اختیار ہنس پڑا۔ تم اس وقت بھی ایسے ہی بچکانہ باتیں کرتے تھے اور اب بھی ایسی ہی باتیں کرتے ہو، اس سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تمہارے ساتھیوں نے زندہ تو رہنا نہیں۔ سواکر نے کہا، تم جو چاہے سمجھ لو، لیکن یہ میری خواہش ضرور پوری کر دو، ہم سے تمہیں اب کوئی خطرہ تو ہے نہیں۔ عمران نے کہا تو سواکر بے اختیار ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ ٹھیک ہے، اپنے باپ کے دوست کی مرنے سے پہلے آخری خواہش کا احترام کرنا میرا فرض ہے، میں فارمولا لے کر ابھی آتا ہوں۔ سواکر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ٹونی اور جیمز، تم دونوں بے حد محتاط رہو گے، اگر یہ کوئی بھی غلط حرکت کریں تو انہیں گولیوں سے اڑا دینا، میری طرف سے اجازت ہے۔ سواکر نے اپنے دونوں مسلح افراد سے مخاطب ہو کر کہا، یس باس۔ دونوں نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ارے تم نے ان کی تلاشی بھی لی ہے یا نہیں؟ ان کے پاس یقیناً اسلحہ ہوگا۔ سواکر نے چونک کر کہا، بوس، اسلحہ ہو بھی صحیح تو کیا ہے، ریز اٹیک کی وجہ سے وہ 24 گھنٹوں تک کام ہی نہیں کر سکے گا۔ ایک آدمی نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ ہاں ٹھیک ہے، بہرحال محتاط رہنا۔ سواکر نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عمران نے اس کے جاتے ہی اپنی ٹانگ اس انداز میں موڑی جیسے وہ تھک گیا ہو اور اب ٹانگ کو موڑ کر اسے آرام دینا چاہتا ہو۔ چونکہ کرسیوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، اس لیے اسے ٹانگ موڑنے اور اسے کرسی کے عقبی پائے کی طرف لے جانے کا موقع مل گیا تھا۔ آؤ بیٹھو جیمز، بوس تو اب کافی دیر بعد آئے گا، ایک آدمی نے دوسرے ساتھی سے کہا، اور دونوں سر ہلاتے ہوئے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ عمران نے اس دوران کرسی کے عقبی پائے میں موجود بٹن پر اپنے بوٹ کی ٹو رکھ لی تھی۔ اس نے مڑ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا تو بے اختیار مسکرا دیا کیونکہ اس کے سب ساتھی بھی اس کی پیروی کر چکے تھے۔ ویسے بھی عام سی کرسیاں تھیں، ان میں کوئی خصوصی انتظامات نہ کیے گئے تھے، اس لیے ان عام سی کرسیوں کے راڈز سے چھٹکارا حاصل کرنا ان کے لیے کوئی کام مشکل نہ تھا۔ کیا یہ احمق واقعی فارمولا لے آئے گا؟ اچانک صفدر نے پاکی ایشیائی زبان میں کہا، ہاں، کیونکہ اسے یقین ہے کہ ہم جکڑے ہوئے ہیں اور ہمارا اسلحہ ریز اٹیک کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا، جبکہ اس کے مسلح افراد یہاں موجود ہیں۔ عمران نے بھی مسکراتے ہوئے پاکی ایشیائی زبان میں ہی جواب دیتے ہوئے کہا، فارمولا تو حاصل کر لیا جائے گا عمران صاحب، لیکن اس سائرس کا کیا ہوگا جس نے یہ فارمولا پاکی ایشیا سے چرایا ہے؟ اچانک صالحہ نے کہا، پاکی ایشیا پر ہاتھ ڈالنے والے کو تو اپنے انجام سے بہرحال دوچار ہونا پڑے گا، لیکن ہمارے لیے اصل اہمیت فارمولے کی ہے۔ یہ محفوظ ہو جائے تو پھر باقی کام آسانی اور اطمینان سے کیے جا سکتے ہیں، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی وہاں ایک تپائی پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو ایک آدمی اچھل کر اٹھا اور اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ ٹونی بول رہا ہوں، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پھر خاموشی سے دوسری طرف سے ہونے والی بات سنتا رہا۔ یس باس، آپ بے فکر رہیں، ہم پوری طرح چوکنا ہیں اور چوکنا رہیں گے۔ ٹونی نے بات سننے کے بعد جواب دیا اور پھر ریسیور رکھ کر وہ واپس مڑا اور آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ تمہارے باس نے مزید کیا حکم دیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے ٹونی سے مخاطب ہو کر کہا، وہ تمہیں خطرناک آدمی کہہ رہا ہے، حالانکہ میری نظر میں تمہاری حیثیت معمولی چڑیوں جیسی بھی نہیں ہے۔ ٹونی نے منہ بناتے ہوئے کہا، کیا اس نے تمہیں صرف یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے کہ ہم خطرناک لوگ ہیں؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اوہ نہیں، چیف باس تمہاری گرفتاری کا سن کر گریٹ لینڈ سے چارٹرڈ طیارے کے ذریعے یہاں پہنچ رہا ہے اور باوجود اس کے وہ جیٹ طیارے میں آ رہا ہے، بہرحال اسے یہاں پہنچنے میں 5 گھنٹے لگ جائیں گے۔
اس لیے باس نے کہا ہے کہ وہ چیف باس کی آمد کے بعد ہی یہاں اسپیشل روم میں آئے گا. تب تک ہم چوکنا رہیں کیونکہ تم خطرناک لوگ ہو. ٹونی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا. تو ہمیں اب مزید 5 گھنٹے اسی حالت میں رہنا پڑے گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو ٹونی بے اختیار ہنس دیا. تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے کہ تمہاری زندگی میں مزید 5 گھنٹوں کا اضافہ ہو گیا ہے، ٹونی نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا. عمران صاحب ہم ابھی حرکت میں نہ آ جائیں؟ صفدر نے کہا. ارے نہیں، ابھی اس واقع نے فارمولہ نہیں نکالا ہوگا اور ہو سکتا ہے ہم کسی لمبے چکر میں پھنس جائیں، اس لیے ہمیں انتظار کرنا ہوگا. ویسے قدرت خود بخود ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے کہ سائرس کا چیف خود ہم سے ملنے آ رہا ہے، ورنہ ہمیں لامحالہ اسے تلاش کرنا تھا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. عمران صاحب سائرس کا ہیڈ کوارٹر تو ولنگٹن میں ہے، لیکن یہ آدمی بتا رہا ہے کہ چیف باس گریٹ لینڈ سے آ رہا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ صالحہ نے کہا. گڈ، تمہارے سوالات بتا رہے ہیں کہ تم نے واقعی ذہانت موجود ہے. خاک ذہانت ہے. یہ معمولی سی بات ہے کہ وہ پاکیشیا سیکرٹ سروس سے چھپنے کے لیے ولنگٹن چھوڑ کر گریٹ لینڈ چلا گیا ہوگا. جولیا نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے. تمہاری بات درست ہے جولیا، میرے ذہن میں یہ بات ہی نہ آئی تھی. صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا. مطلب ہے کہ تم نے جولیا کو اپنے سے زیادہ ذہین تسلیم کر لیا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا. ہاں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، صالحہ نے جواب دیا. پھر تو صفدر کو مبارکباد دینی چاہیے کہ اس کی آئندہ زندگی اطمینان سے گزرے گی. عمران نے کہا تو سب چونک پڑے. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عمران صاحب؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا. خواتین کے ماہر بتاتے ہیں کہ عقل مند خواتین شوہروں کے لیے عذاب بنی رہتی ہیں، جبکہ کم عقل مند خواتین شوہروں کے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرتے. عمران نے جواب دیا تو سب بے اختیار ہنس پڑے. وہ سب چونکہ پاکیشیائی زبان میں باتیں کر رہے تھے، اس لیے ٹونی اور جیمز دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے. البتہ ان کے چہروں پر ایسے تاثرات تھے جیسے انہیں عمران اور اس کے ساتھیوں کے اس انداز میں ہنسنے پر حیرت ہو رہی ہو کہ یہ سب لوگ موت کے دہانے پر پہنچ کر بھی اس طرح ہنس بول رہے ہیں جیسے کسی ساحل پر بیٹھے پکنک منا رہے ہوں. اور پھر اسی طرح ہنستے بولتے انہوں نے یہ طویل وقت بہرحال گزار لیا تھا. اور اس کے ساتھ ہی دروازہ کھلا اور سواکن اندر داخل ہوا. اس کے پیچھے ایک بھاری جسم کا آدمی تھا جس کے ہاتھ میں ایک آفس بیگ تھا. ٹونی اور جیمز دونوں کرسیوں سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے. سواکن اور اس کے ساتھ آنے والا آدمی کرسیوں پر بیٹھ گئے. تو یہ ہیں وہ ایشیائی ایجنٹ، اس آدمی نے منہ بناتے ہوئے کہا. پہلے اپنا تعارف تو کرا دو تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ ہمیں اس قدر طویل انتظار کس وی آئی پی شخصیت کے لیے کرنا پڑا ہے. عمران نے کہا تو سواکن بے اختیار ہنس پڑا. چیف باس، جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ آدمی اس وقت بھی ایسی ہی احمقانہ باتیں کیا کرتا تھا جب میں چھوٹا تھا، اور میرا والد اس کی انہی باتوں کی وجہ سے اس پر مہربان رہتا تھا. سواکن نے ہنستے ہوئے کہا. میرا نام ڈگلس ہے اور میں سائرس کا چیف ہوں. اس آدمی نے بڑے نخوت بھرے لہجے میں کہا. کیا تم فارمولہ لے آئے ہو؟ عمران نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس بار سواکن سے پوچھا. فارمولہ چیف باس کی امانت تھا، وہ میں نے انہیں دے دیا ہے. اور سنو، میں نے چیف باس سے درخواست کی تھی کہ وہ تمہیں زندہ چھوڑ دیں کیونکہ تم میرے باپ کے دوست ہو، لیکن چیف باس نے انکار کر دیا ہے، اس لیے مجبوری ہے. بہرحال تمہیں مرنا ہی پڑے گا، سواکن نے جواب دیا. مجھے مرنے پر نہ پہلے کوئی اعتراض تھا اور نہ ہی اب ہے، لیکن میں یہ فارمولہ اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. عمران نے کہا. کیوں؟ ڈگلس نے چونک کر پوچھا. اس لیے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ وہی فارمولہ ہے جو ہم سمجھتے ہیں یا کوئی اور چھوٹا سا معمولی فارمولہ ہے. عمران نے جواب دیا. اس سے اب تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ مرنا تو بہرحال تم نے ہے، ڈگلس نے منہ بناتے ہوئے کہا. مجھے صرف اطمینان ہو جائے گا اور بس، عمران نے جواب دیا تو ڈگلس نے گود میں رکھا ہوا آفس بیگ کھولا اور اس میں سے اس نے ایک فائل نکالی. پھر یہ فائل عمران کی طرف بڑھا دی. اسے کھول کر دکھاؤ. ڈرو نہیں، میں تو جکڑا ہوا ہوں، عمران نے کہا تو ڈگلس نے فائل سواکن کی طرف بڑھا دی. یہ لو، جا کر دکھاؤ اسے اس احمق کو، ڈگلس نے منہ بناتے ہوئے کہا. تیار ہو جاؤ، ہم نے مل کر اٹیک کرنا ہے. عمران نے پاکیشیائی زبان میں اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا. یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ڈگلس نے چونک کر پوچھا اور وہ یک لخت چوکنا نظر آنے لگ گیا تھا. میں اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی فارمولے کو دیکھ لیں. ہم اگر اسے حاصل نہیں کر سکے تو ہم نے اسے دیکھ تو لیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو ڈگلس بے اختیار ایک طویل سانس لے کر ڈھیلا پڑ گیا. اسی لمحے سواکن فائل اٹھائے عمران کی طرف بڑھا اور اس نے فائل کھول کر عمران کے سامنے کر دی. عمران چند لمحے غور سے اسے دیکھتا رہا. بس ٹھیک ہے، اب مجھے اطمینان ہو گیا ہے. تمہارا بے حد شکریہ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سواکن نے فائل بند کی اور واپس جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ کٹاک کٹاک کی آوازوں سے کمرہ گونج اٹھا. سواکن یہ آوازیں سن کر تیزی سے مڑا ہی تھا کہ یک لخت چیختا ہوا اچھل کر سیدھا ڈگلس پر جا گرا اور وہ دونوں کرسی سمیت نیچے گرے ہی تھے کہ عمران کسی عقاب کی طرح اڑتا ہوا ٹونی سے ٹکرایا اور دوسرے لمحے کمرہ
ریٹ ریٹ کی آوازوں کے ساتھ ہی انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ عمران نے ٹونی کو پیچھے اچھال کر اس کے ہاتھ سے مشین گن جھپٹ لی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ حیرت سے بت بنا دوسرا آدمی جیمز سنبھلتا، عمران کی مشین گن نے گولیاں اگلنا شروع کر دیں، اور جیمز اور ٹونی کے ساتھ ساتھ نیچے گر کر اٹھتے ہوئے سواکن اور ڈگلس دونوں ہی گولیوں کی زد میں آ گئے، اور چند لمحوں بعد وہ سارے ہی بے نور آنکھیں لیے ساکت پڑے ہوئے تھے۔ عمران کے ساتھی بھی کرسیوں کی گرفت سے آزاد ہو چکے تھے، اور صفتن نے فرش پر گری ہوئی فارمولے والی فائل کو جھپٹ کر اٹھا لیا تھا۔ عمران دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب عادت احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، سلام دعا کے بعد عمران نے کہا، اور پھر اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس بار تو آپ کے دوست کے بیٹے نے معاملات کو آسان کر دیا عمران صاحب، بلیک زیرو نے کہا۔ معاملات کو آسان کر دیا؟ کیا مطلب؟ عمران نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ احمق نہ صرف فارمولہ لے آیا بلکہ وہ سائرس کے چیف ڈگلس کو بھی مروانے کے لیے ساتھ لے آیا تھا۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو جولیا اب میرے اس چھوٹے سے چیک کی بھی دشمن ہو گئی ہے جو اس نے ایسی رپورٹیں دینا شروع کر دی ہیں؟ عمران نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ اس میں جولیا کا کیا قصور نکل آیا عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، یہ قصور نہیں ہے کہ میں نے سواکن کے باپ کا حوالہ دے کر اسے فارمولہ لانے پر مجبور کر دیا، اور جولیا نے رپورٹ میں لکھ دیا کہ چونکہ سواکن میرے دوست کا بیٹا تھا اس لیے معاملات آسان ہو گئے۔ مطلب ہے کہ میں تم سے کسی بڑے چیک کا مطالبہ ہی نہ کر سکوں؟ عمران نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ بڑی مالیت کے چیک کی بات کر رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس بار تو آپ کو سرے سے چیک ملنا ہی نہیں چاہیے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے وہ کیوں؟ عمران نے اچھلتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ اس بار آپ نے کام ہی کیا کیا ہے؟ ولنگٹن میں سارا کام گراہم نے سر انجام دیا ہے، جو ایکشن ہوا وہ سیکرٹ سروس نے کیا۔ آپ تو اس بار بس ساتھ رہنے کے لیے گئے تھے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہو، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن وہ آغا سلیمان پاشا، اسے کون سمجھائے گا؟ عمران نے رو دینے والے انداز میں کہا۔ خود ہی رو پیٹ کر خاموش ہو جائے گا، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران بھی بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ رو پیٹ کر چپ کر جانے والوں میں سے نہیں ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے فلیٹ سے ہی باہر نکال دے اور میں سڑک پر بیٹھا اپنی جلا فلیٹی پر روتا نظر آؤں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ جلا فلیٹی؟ کیا مطلب؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ جس طرح جلا وطنی ہوتا ہے یعنی وطن سے نکال دینا، اسی طرح جلا فلیٹی کا مطلب ہوا فلیٹ سے باہر نکال دینا۔ یا اللہ مجھ پر رحم کر اور اس کنجوس چیف کے دل میں بھی میرے لیے رحم ڈال دے، عمران نے باقاعدہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رحم ڈال دیا ہے اس لیے اب آپ کو ایک پیالی چائے مل سکتی ہے، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران نے اس طرح دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا جیسے وہ اپنے آپ کو دنیا کا بے بس ترین انسان سمجھ رہا ہو، اور بلیک زیرو ہنستے ہوئے اٹھا اور کچن کی طرف بڑھ گیا۔